इस वक्त मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, जो कि सीनियर कानूनदान भी हैं। उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर इमरान खान को पेश किया जाए, 4:30 बजे तक पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया है कि ये कानूनी है, और अब सुप्रीम कोर्ट को जो बेंच कर रहा है इसके ऊपर समाअत, उन्होंने कहा कि ये कानूनी मामला नहीं है, तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब हो सकती है वज़ारत दाखिला। आपकी इस हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं कहूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही नहीं था, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही नहीं था कि आपने देखा जिस अंदाज से एक शख्स का जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कोर्ट में आए, अपने कोर्ट में अपनी कोई एप्लीकेशन या पटिशन फाइल कर ले, और जिस अंदाज से लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने वो कोर्ट में घुस के शीशे तोड़ के उनको वहां से कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया, कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया, कोर्ट के दफाते से गिरफ्तार किया, वो किस तरह से लीगल हो सकता है? इस तरह तो कोई आदमी अब आइंदा कोर्ट ही नहीं जा सकेगा। इस आदमी के पास एक ही जगह रह जाती है, अगर स्टेट उसके खिलाफ होती है, मुल्जिम हो कुछ हो, वो उसका हक होता है इंसान का कि वो अदालत से रुजू करे। तो ये जो फैसला है, बड़े हैरान थे चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला दिया, और फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स उन्होंने शुरू कर दी, नोटिस दे दिया आईजी साहब को और इंटीरियर सेक्रेटरी को। देखें, दो चीजें साथ नहीं कर सकती। जो बात हुई, फैसला बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, आपका वारंट था, वारंट को एग्जीक्यूट करने के अपने तरीके होते हैं। आप देखिए, पहले भी कोर्ट में पेश होते रहे, उनको उस पर गिरफ्तार नहीं किया। इस दिन जब वो कोर्ट के अंदर अपने काम के लिए आए तो वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये नहीं हो सकता, कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार नहीं हो सकता बंदा सा। ठीक है, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, आज नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर की जब उन्होंने इस पर रिबटल दिया तो उन्होंने इस बात को वाज़े किया कि चूँकि इमरान खान के साथ एक बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद होते हैं, इस वजह से गिरफ्तारी इस तौर से अमल में आई, और इसी वजह से कोर्ट के अंदर से यानी अहाते से उनको गिरफ्तार करना पड़ा। नहीं, मतलब क्या वो मौका ढूंढ रहे थे गिरफ्तार करने के कोर्ट के? उसमें आदमी इतने लोग नहीं होंगे, ये वो एक दफ्तर में बैठे, ये तो कोई ग्राउंड नहीं होता कि आदमी को अरेस्ट करने का। अगर नहीं करना होता, कोर्ट अपने तरीका इस्तेमाल करती है कि आदमी अवॉइड करता है अरेस्ट करने का। पहले तो ये देखना चाहिए कि वो इवन अरेस्ट वारंट उनका सही था या नहीं, ये भी एक इशू है। जब एक आदमी के पास आपको सारी डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस आ जाती है, और नैब का लॉ वो लॉ नहीं है जो पहले हुआ करता था। सारी तो अमेंडमेंट कर दी गई उसके अंदर, सारे केस खत्म हो गए उस नैब के अंदर जिन जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे थे। तो ये किस तरह से हो सकता है कि उनका कहा कि जी हम नहीं करते? और फिर कौन लोगों ने उनको अरेस्ट किया? क्या नैब ने उनको अरेस्ट किया? वहां तो पूरी आप देखिए कि एक पता नहीं पैरामिलिट्री फोर्सेज लगे हुए थे, वो आके अरेस्ट करा और शीशे तोड़ के। ये आप देखिए, अदालत इस मुल्क की कानून की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि अदालत के अंदर जिस तरह हमारी जग हंसाई हुई है पूरी दुनिया में कि एक शख्स आ रहा है, बैठा हुआ है कोर्ट में फिंगर प्रिंटिंग के लिए, अपने वो कोर्ट में आया, उसके पास यही तरीका कार है, वो केस फाइल करेगा, अब वहां से घुस के उनको ले जा रहे हैं इस तरह से। तो हमारे ये बहुत सेटबैक है हमारे जुडिशल सिस्टम पे जो ये उस दिन हुआ है सर। ये सिर्फ नहीं है कि जी उन्होंने देखा सॉफ्ट टारगेट है, उनको इस्लामाबाद बुलाया गया और ये सारा कैलकुलेट हुआ था कि जी वो आ रहे हैं, किसी केस में बुलाए गए तो वहां से अरेस्ट कर लो। तो ये या तो ये भी चेक किया जाए कि प्लानिंग किसकी हुई, कौन कौन लोग शामिल थे इस तरह से कोर्ट की बेइज्जती करने में। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट, उनके ऊपर वैसे ही आप देखें किस तरह से अटैक हो रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनके हुक्म की उदूली हो रही है, और जो बात कर रहे हैं उनकी पर्सनल उनकी इज्जत बेइज्जती की जा रही है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी। वक्त आ गया कि आप इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे, वो अपने अपने दायरे इख्तियार में रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। इस मुल्क क्या हम मुतहम्मल हो सकते हैं जो चीजें हो रही हैं? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है 3 दिन से मुल्क के अंदर सर, जो एक हमारे दुश्मन मुल्क नहीं हासिल कर सका इन चीजों से, कुछ लोग ये जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से उन्होंने हासिल कर लिया। बिल्कुल आबिद ज़ुबैरी साहब, लेकिन अगर बात की जाए अदालत में अहाता अदालत से गिरफ्तार करने की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर कानूनी करार दे देती है तो क्या नैब की जो कस्टडी है क्या वो भी खारिज हो जाएगी? क्या कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, बेसिक लॉ का प्रिंसिपल होता है, मेरे ख्याल से जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात कही भी है कि देखिए, जो अगर आपको बुनियादी जो ऑर्डर होता है वो गलत होता है, जो उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होती है, वो इमारत जो उस पर खड़ी होती है वो भी सब गलत होती है। तो अगर इस बेसिक ऑर्डर इज रॉन्ग तो फिर जितनी कार्रवाई उसके बाद है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी जी। ये कोर्ट के अंदर, कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है जी। ठीक है, चूंकि आज इस बात का इंदिया भी दिया कि तमाम तर जो तरीक़ाकार है जिस तरह से अहाते के अंदर से गिरफ्तारी अमल में लाई है, वो पावर्स जिन्होंने इस तरह के एक्ट किया है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी हो सकते हैं।
اب اس کیس کے اندر کیا یہ ذمہ داری پھر وزارت داخلہ پر جاتی ہے یا پھر نیب پر؟ دونوں پہ. اگر آپ نے ابھی فرمایا کہ نیب نے کہا کہ جی ہم نے کیونکہ ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ ہم ان کو وہاں سے پکڑ لیں گے, تو نیب بھی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی. وہ لوگ جو انتظامیہ کے لوگ تھے جو اس میں شامل, ایون جو سپاہی جو اس نے یہ حرکت کی, وہ سب مرتکب ہوئے ہیں توہین عدالت, ان کے افسران اور وہ جو سپاہی جو اندر آئے ہیں. جی عابد زبیری صاحب, دوران سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس نے استفسار کیا ہے کہ 1 مئی کا جو ہے وہ آرڈر جاری ہوا ہے گرفتاری کا, تو 8 دن کیوں لگے؟ کیونکہ پھر بتایا گیا کہ تقریباً 8 تاریخ کو جو یہ 8 مئی کو خط جو ہے وہ وزارت داخلہ کو دیا گیا, تو اگر کسی کے وارنٹ جاری کر دیے جائیں تو کتنا ٹائم ہوتا ہے, کس ڈیوریشن میں ان کو گرفتار کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتی. اگر وارنٹ گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر جو آئی او ہوتا ہے, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے, جس کے پاس یہ وارنٹ جس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, وہ کسی وقت بھی گرفتاری کو عمل میں لا سکتا ہے. لیکن یہ تو دیکھیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پلاننگ ہوئی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جی انہوں نے کہا پہلے نہیں پکڑ سکتے, ان کے ساتھ ان کے لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے سارا جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے, رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اس ملک میں. ہماری ہائیسٹ عدالت کے حکم کو کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. اب یہ اس طرح کی عدالت, پھر دیکھیے پھر کون سی عدالت کی بات مانی جائے گی. اور ثابت اٹموسٹ رسپیکٹ, یہ جو آرڈر آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا. اور کل بھی جو ایک عجیب سے ایک چیز ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ایک 2-1 کا فیصلہ آیا اور بینچ ٹوٹ گئی, یہ نہیں ٹوٹ گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب عدالتوں کو, انسٹیٹیوشن کو ود ان اپنے آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی لوگوں کو ان کی عزت کرنے کی ضرورت, سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگ پھر کہاں جا رہے ہیں یہ تو اللہ ہی بتائے گا. عابد زبیری صاحب, چونکہ اب پروڈیوس کرنے کے لیے 4:30 بجے سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے, ایسے میں اگر آج جو ہے یہ حکم دے دیا جاتا ہے تو پھر تمام تر جو کارروائی اب تک کی گئی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی, جو گرفتاری کی گئی, نیب میں جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا, یہ سب کچھ؟ جی بالکل, وہ دیکھیں کورٹ کے اوپر اختیار ہے. کورٹ ان کو ساری جو کارروائی ہے اس کو کالعدم کر کے بیل دے سکتی ہے ان کو, عمران خان صاحب کو. اور بیل جب دے دے گی تو پھر دیکھیے بعض دفعہ بیل دے دی جاتی, ایون دیکھیں وارنٹ آ جاتا ہے, یہ کال اپ نوٹس آتا ہے نیب سے, تو لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گرفتار نہ کیا جائے, لیکن کورٹ ان کو پابند کرتی ہے کہ وہ جو تحقیقات ہیں آپ اس میں شامل ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو گرفتار نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کورٹ بیل دے کے عمران خان صاحب سے کہے کہ جی آپ شامل تفتیش ہوں, آپ نیب کے سامنے پیش ہوں. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جو حکومت ہے وہ بار بار جو ہے وہ سینئر ججز کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بار بار جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے. سو اگر یہاں پر بھی ریلیف ملتا ہے عمران خان صاحب کو, سو ایسے میں اگر پی ڈی ایم کی حکومت پھر سے ایک بار عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو کیا توہین عدالت یہاں پر بھی ہوتی ہے؟ بالکل جی, توہین عدالت تو بہت پہلے سے ہو چکی ہے. کورٹ نے اپنا تحمل سے کام لے لیا. میں کہتا ہوں کورٹ کو اب تحمل چھوڑ دینا چاہیے. کورٹ کو دیکھیے کورٹ کے آرڈرز کی عزت ہی اسے ان کی تعمیل کرنا ہی عزت ہوتی ہے. اب کوئی آپ کے عدم اعتماد, یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی قسم کی بینچ بنوائیں, اس پہ اعتماد, یعنی آپ کی مرضی کے جج جو آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا تو آپ کو اعتماد ہوگا. یہ دیکھیے کورٹ پہ بالکل ڈائریکٹ حملہ ہے. سپریم کورٹ بار اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ, آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. تو اب اس ملک کے باشندے بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو ملک میں ہو رہا ہے تنگ آمد بجنگ آمد والی سچویشن ہو گئی ہے. یہ لوگ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے نکلے. دیکھو قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں چاہے. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں, یہ تو ہمارے دشمن اس پہ ہنس رہے ہوں گے, ہم پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ چیز جو وہ خود نہیں کر سکے وہ ہو گئی. جی عابد صاحب, ایک اینگل یہ بھی آ رہا ہے کہ چونکہ عمران خان خود آلریڈی اس میں شامل تفتیش تھے, ایسے میں تو یہ گرفتاری ہونی نہیں چاہیے تھی. ایک یہ بھی اینگل آ رہا ہے جب گرفتاری جو پرسوں کی گئی ہے اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیے تاریخ بھی دیکھیے, جس دن وہ وارنٹ ایشو ہوا 1 مئی کو اس ملک میں چھٹی تھی. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ دفتر کو لے جو ان کے نیب چیئرمین صاحب ہیں وہ آئے, انہوں نے اس دن چھٹی کے دن وارنٹ سائن کیا. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب 2 کو بھی ہو سکتا تھا, 30 اپریل کو بھی ہو سکتا تھا, لیکن 1 مئی کا وہ آرڈر ہے. تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس کے مطلب بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کو پکڑنا. تو پھر آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ جب وہ کورٹ کے اندر ہوں گے نیچی لوگ ان کے ساتھ بھی ہم وہاں جا کے پکڑ لیں گے. اور اگر ان کے سامنے تفتیش تھے تو پھر کیا ضرورت تھی؟ اور دیکھیں کئی دفعہ عدالتیں حکم دے چکی ہے کہ نیب اور اس طرح کے کیسز میں جو وائٹ کالر کرائم کے کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر اریسٹ کرنا بہت ہی کم ہونا چاہیے, کیونکہ باقی چیزیں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے. آپ کورٹ میں پیش کریں, ان کے خلاف ٹرائل کریں, ان کو سزا دیں. لیکن آج تک کس بڑے آدمی کو نیب سے یہاں سزا ہوئی ہے؟ آپ دیکھیے, اب تو خیر قانون بھی بدل گیا, لیکن آپ بتائیے کیسز ہی چلتے رہتے ہیں, شہادتیں ہوتی نہیں ہیں. لیکن کئی ہمارے لیڈران جو ہیں پولیٹیکل لیڈران, وہ مہینوں جیلوں میں رہے ہیں, اور وہاں سے ان کو پھر کسی کو ہائی کورٹ سے, کسی کو سپریم کورٹ سے بیل ملی.
ٹھیک عابد صاحب، جس طور سے یہ گرفتاری عمل میں آئی اور اس کے بعد پروٹیسٹرز گھروں سے باہر نکلے، کیا یہ بالکل ممکن تھا کہ اگر اس گرفتاری کو تھوڑا سمپل کر دیا جاتا، چونکہ عمران خان تو خود کہہ رہے تھے کہ مجھے وارنٹ گرفتاری دکھا دیے جائیں اور میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، وہاں ریڈی تھے، نہ کوئی ایک بڑی تعداد میں وہاں کارکنان موجود تھے یا سپورٹرز ہوتے، تو اس سارے انریسٹ سے بچا جا سکتا تھا؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ آئیے، آپ ان سے کہیں گے جی آپ کا وارنٹ آف اریسٹ ہے، آدمی اس کا ریزسٹ کرے تو پھر آپ کے پاس پولیس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ زبردستی کر کے لے جا سکتی ہے. لیکن قانونی طور پہ اگر وہ آدمی کو ریزسٹ کرے اریسٹ کو، اگر قانونی اریسٹ ہو رہا ہے تو یہ پولیس کے پاس اختیارات انڈر دی لا موجود ہیں ان کے پاس، کس طرح سے کسی کو گرفتار کرنے کا پورا طریقہ کار مرتب ہے لا کے اندر، قانون کے اندر. تو اگر وہ اس طرح سے ریزسٹ کرتے تو پھر آپ بے شک فورس کرتے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے ایک سابق وزیر اعظم ہے کچھ، اور دیکھیے کیا ہو رہا ہے، نیب اور یہ ادارے جو ہیں اب صرف سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے رہ گئے ہیں. سزائیں تو وہاں سے ہوتی ہی نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہینے اور اس طرح سے ان کو جیلوں میں ایکچولی تو بیل ہو جانی ہے، کیونکہ وہ کیس ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. اور جن کیسوں میں وہ کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں کہ وہ تو ایک پاکستان گورنمنٹ نے ایک سائن بھی کیا ہوا تھا کہ ایک نان ڈسکلوجر نیشنل کرائم ایجنسی یو کے سے، اب اس کے سارے پرکشنز ہوں گے وہ وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے عابد زبیر صاحب، اس دوران نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ گرفتاری جو ہے وزارت داخلہ کی جانب سے آئی ہے، سو اگر عدالت جو ہے وہ اسے غیر قانونی قرار دے دیتی ہے تو کارروائی کن کن کے خلاف ہوگی؟ ان کے خلاف ہوگی، مطلب نیب کی گرفتاری وزارت سے قانون کا اس میں کیا تعلق ہے مجھے نہیں پتہ. قانون نیب کا خود قانون کے اندر اختیار ہوتا ہے اریسٹ کرنے کا، تو مجھے نہیں پتا کہ لا وزارت داخلہ سے اس کا کیا تعلق ہے. وہ ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں سے مدد لی ہو کہ جی آپ ہماری مدد کریں ان کو اریسٹ کرنے میں، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ بھی قانونی طور پہ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے اپنے انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جن کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے گرفتار کرنے کا. لیکن جو گرفتاری جس طرح سے ایک سابق وزیر اعظم کی، ایک آدمی جو زخمی بھی ہے اور اس کے اس طرح سے لے جائیں دھکے دیتے ہوئے، کالر پکڑتے ہوئے، ہم لوگ میرا تو ہمارا ایز اے پاکستانی ہمارا سر جو ہے شرم سے جھک گیا ہے. عابد صاحب، ایک اہم معاملہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ رینجرز جو ہے بلائی گئی گرفتاری کے لیے، کیا اس وقت پولیس کی مدد نہیں لی جا سکتی تھی؟ اس پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی سیکیورٹی تھریٹ بھی تھے اور بہت سارے معاملات بھی تھے جس وجہ سے ایسا کیا گیا. تو اب جب چونکہ عمران خان صاحب کو یہاں پر واپس لے کر آنا ہے تو پھر کیا رینجرز کی ہیلپ لی جائے گی؟ مجھے نہیں معلوم، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون رینجرز کی. اگر رینجرز نے پہلے قانون توڑا ہے ان کی مدد لی گئی، کس قانون کے تحت رینجرز کی مدد لی، کس نے رینجرز کو بھیجا، یہ سب دیکھنا ہوگا. یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ہوا کیا سارا اس دن. میں تو کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ جو جس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا، اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ ان کی گرفتاری غیر آئینی اور غیر قانونی تھی، تو یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو پھر ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف قانون کے حساب سے کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے عابد زبیر صاحب، یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب کیا کیا قانونی آپشنز موجود ہیں؟ ان کے پاس اب دیکھتے ہیں کورٹ کیا کرتی ہے. ان کو بیل مل جاتی ہے تو لڑیں، وہ تو چیلنج کریں جا کے. میں تو کہتا ہوں یہ جو ریفرنس ہے ان کو فیس کرنا چاہیے. ان کو اگر وہ نہیں بنتے ان کو کانسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے کہ ان کے یہ سارے ریفرنسز جھوٹ پہ مبنی ہیں. تو اکثر ہمارے لیڈران جو تھے سب ایونچولی یا تو چھوٹ گیا یا لا بنا کے ان کو الگ کر دیا گیا کہ ان کے خلاف مہینوں سالوں کیس چلے لیکن کوئی فیصلہ نہیں آتا. 100 وٹنسز ہوتی ہیں، وہ کبھی ان کی ایویڈنس ہی ختم نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی. اگر یہ انتقامی کارروائی کا ہی بیورو بنا ہوا ہے تو پھر وہ چلتا رہے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے عابد زبیری صاحب، ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جب تک انٹرنیٹ کی بحالی رہی کافی لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہے جس پر گرفتاریوں میں جو گھر میں موجود لوگ تھے، جب رہنما کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس یا دیگر فورسز پہنچی ہیں تو گھروں میں موجود لوگوں کو زد و کوب بھی کیا گیا، جس میں خواتین بھی موجود تھی اور اس کا ایویڈنس بھی ڈیفینیٹلی موجود ہے. ایسے میں کیا ان تمام لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے گرفتار کرنے کا طریقہ نہیں. ہمارے ایک جاننے والے ان کی وہ لاہور میں MNA ہیں، وہ ان کے گھر میں خاتون ہے، وہ ان کے گھر میں گھس کے ان کے بچوں کو زد و کوب کیا، مارا گیا اور ان کے 2 بچوں کو گرفتار کر کے لے کے گئے. ان کے بچوں کو، ان کا اس سے کیا تعلق تھا؟ مطلب آپ دیکھیں یہاں تک یہ ہو رہا ہے. ابھی میں سوچ رہا ہوں جو وقت ان کا لیڈر جو ہوتا ہے PTI کا اور لیڈر جو رہیں ان کو ہر جگہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے. ایک تو پوری منظم ایک طے ہوئی ہے، اس پارٹی کو بالکل اس پہ لگا دو، ایج پہ پہنچا دو. یہ قانون کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں یہ لوگ بھول نہ جائیں، جو قانون ہاتھ میں لیتا ہے یا قانون کی عزت نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی ایونچولی یہی ہوگا.
ٹھیک ہے عابد زبیر صاحب، اگر سینئر قیادت کی بات کی جائے تو شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور دیگر کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. فواد چودھری کی میں آپ سے بات کروں، فواد چودھری میں کل تھا سپریم کورٹ میں، وہ ہمیں آرڈر دکھا رہے تھے کہ ان کو ہائی کورٹ سے ایک بیل ملی ہوئی ہے ان کو کیسوں میں ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد ان کو کسی ایم پی او کے تحت سیکشن 3 ایم پی او میں اریسٹ کر کے لے گئے. یہ دیکھیے یہ کیا کسی کو کچھ نہیں ملتا تو ایم پی او لگا دیتے ہیں، مینٹیننس پبلک آرڈیننس. لیکن فواد چودھری تو خود وکیل بھی ہیں اور بہت سارے کیسز میں وہ نمائندگی بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جی، اور ایسے بھی ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. یہ بھی ذرا الگ سی بات نظر آتی ہے. بالکل، دیکھیں وہ وہاں بیٹھے سپریم کورٹ میں، ہم لوگ بھی تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے رہے اور ان کے پاس بیل آرڈر تھا کورٹ سے ملا ہوا، لیکن وہ ایم پی او لگا دیتے ہیں. مطلب کوئی نہ کہیں کسی کا، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا بھینس چوری پہ میاں چنو میں ایف آئی آر کاٹ دی کو پکڑ لیا. یہ ایسے ایسے کیسز ہماری تاریخ میں موجود ہے لیڈران کے خلاف. ان کو اس طرح کی کہیں آپ دیکھیے ابھی کیا لوگوں کے ساتھ ہوا، کبھی سندھ میں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، کبھی بلوچستان کو سندھ پولیس لے جاتی ہے، کبھی بلوچستان والی پولیس لے جاتی ہے، وہ گھمایا جاتا ہے آدمی کو. یہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جی بالکل، اور یہ وقت آ گیا ہے جو یہاں لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ سوچیں کیا ہمارا ملک اس طرح سے چل سکتا ہے. جن اداروں کی عزت تھی لوگ ان کی عزت فخر سے دیکھتے تھے، آج ان کی کیا عزت رہ گئی ہے. اس انریسٹ کے اوپر عابد صاحب جو اوور آل کریٹ ہوا ہے عالمی طور پر بھی اس معاملے کو بہت زیادہ دیکھا گیا، اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہی. جس طور سے عمران خان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. دیکھیے جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر اس طرح سے ہو رہا ہے ملک، دیکھیے اکانومی کا کیا حال ہے، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جگ ہسائی ہماری ہو رہی ہے. ہم لوگ ایک بنانا پتہ نہیں کون سی ریپبلک بن گئے جس کے اندر صرف اور صرف اقتدار ہمارے پاس ہے. الیکشن کورٹ نے آرڈر کیے ہوئے تھے ساری چیز اس کو ہٹانے کی، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے پنجاب میں، وہ بات کہاں چلی گئی. کورٹ کی اس طرح سے حکم کی عدولی کی گئی. 245 آرٹیکل 245 انووک کر دیا گیا. اب سیکورٹی موجود ہے پورے پنجاب کے لیے، الیکشن کے لیے نہیں موجود تھی. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ بالکل عابد زبیر صاحب، اب سینئر قیادت کی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں آپ نے خود بھی ذکر کیا 3 ایم پی او کے تحت جو ہے وہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں. ہمارے نمائندے نے بھی اپڈیٹ کیا ہے کہ 3 ایم پی او کے تحت کیے گئے اور اس میں جو ہے وہ نقص امن کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام تر کام کیا جاتا ہے. تو اس کے اگر پی ٹی آئی کی جو رہنما جنہیں گرفتار کیا گیا ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ بھی قانونی راستہ اپنا سکتے ہیں؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ظاہر قانونی اور کوئی اور راستہ تو ہوگا نہیں، ان کو کوئی پیار نہیں چھوڑے گا. لیکن اس دوران بتایا جا رہا ہے نا کہ کیونکہ 3 ایم پی کے تحت جب تک چاہے حکومت جو ہے وہ گرفتار کر کے رکھ سکتی ہے. بالکل جانا چاہیے اور داخل کرنی چاہیے. جو انتظامی کارروائی ہو رہی ہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. موجود ہے وہ بعض سیاسی لیڈران کے خلاف پاکستان کے ہر کونے میں ایف آئی آر کاٹ دی جاتی تھی، تو وہ بعض دفعہ ہائی کورٹ ایسا آرڈر کرتی ہے کہ ساری ایف آئی آر ایک جگہ جمع کر کے بتاؤ اور کورٹ کی پرمیشن کے بغیر ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. اس طرح کی ریلیف کوئی کورٹ دیتی ہے، لیکن کورٹ کو اس چیز سے نہیں دیکھ، جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کو ریلیف دے دی کورٹ کہے گا پھر عدم اعتماد وہ کریں گے کورٹ پہ. کرنے دیں ان کو عدم اعتماد، تو ویسے ہی ان کو کون سا اعتماد ہے کورٹ پہ؟ پہلے ہی کہہ چکے ہم 3 ججوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے. تو پھر کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. کورٹ شوڈ گیو جسٹس. کام ہوتا ہے انصاف سے، چاہے کوئی کس طرح کی بات کہے. لوگوں کے کہنا نہیں ہوگا آپ انصاف دکھائی دے ہوئے. کیا کورٹ نے غلط بات کہی تھی کہ 90 دن کا الیکشن ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانیں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ادارے جو میٹر کرتے ہیں ہمارے ملک میں ان کو بھی سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ عوام اب کہاں جا رہی ہے، عوام کی کیا جذبات ہیں، احساسات ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے. کل جس وقت اسد عمر کی گرفتاری عمل میں آئی وہ ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری کل عدالتی کارروائی کے لیے تیاری جی اور کل جس طرح سے فواد چودھری کی گرفتاری عمل میں آئی وہ بھی کورٹ میں موجود تھے. نقص امن کے تحت جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. بظاہر یہ لوگ وہاں موجود تھے، یہاں تو دوبارہ پٹیشن کے لیے موجود تھے، درخواست کرنے کے لیے موجود تھے، کسی بھی اسی ریلی کا حصہ نہیں تھے جس وقت ان کے گرفتار کیا گیا. جس کسی کے لیے بھی موجود تھے. پوائنٹ از دیٹ کہ وہ کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز کی تھی، کیا قانون جرم کیا تھا. سرلی جیل سے ایک وارنٹ نکلتا ہے یا کوئی کیس نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے خلاف کیس ہے، ہم آپ کو پکڑ رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں کہاں کا انصاف ہے. ہر جگہ سے فوراً کورٹ کے بعد کسی لیڈر کے پاس 200 کسی کے 300 کیسز ان سے داخل ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے اس نے سارے جرم کیے، ان کے پاس وقتی وہ سارے جرم کرتے چلے گئے. ایک فوراً دہشت گردی کا مقدمہ پرچہ داخل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عابد زبیری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے. نوید اکبر ان سے تازہ ترین جان لیتے ہیں. پولیس عمران خان کو لے کر سپریم کورٹ کے لیے چونکہ روانہ ہو چکی ہے، کیا تمام تر انتظامات کیے؟ نوید اکبر بتائیں گے. جی نوید.